हाज़रीन, ख़वातीन हज़रात, मैं जुल्फ़ी साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात पर कि इतनी अच्छी अदबी महफ़िल में एक बेअदब को भी मौका दे दिया बोलने का। बेअदब इसलिए है कि जो कुछ कहने जा रहा हूँ उसका अदब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो कुछ कहने जा रहा हूँ उसका अदब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए मैंने बेअदब कह दिया। तो आप ये अजीब सा महसूस करेंगे कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैंसर की ट्रीटमेंट की बात करें। आप लोग तशरीफ रखें, प्लीज तशरीफ रखें, प्लीज बैठ ऐसा है कि सारी उम्र तो खैर इंजीनियरिंग और एजुकेशन में रहा हूँ मैं, लेकिन इसके अलावा मेरी 3 हॉबीज़ थी। उस एकेडमिक हॉबीज़, खेलना वेलना अलग चीज़ है, 3 एकेडमिक हॉबीज़ थी। इंजीनियरिंग प्रोफेशन में रहते हुए इंजीनियरिंग पर पब्लिकेशन होना तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस सिलसिले में बता दूं कि मेरी पहली किताब इंजीनियरिंग पर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर एक टेक्स्ट बुक थी जो आज से तकरीबन 50 साल पहले लिखी थी। 1965 में मैंने लिखी थी और 1966 में पब्लिश हो गई थी। ये तो खैर इंजीनियरिंग की बात है और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है क्योंकि प्रोफेशन था। लगता नहीं डॉक्टर साहब कि 50 साल पहले 1965 में लिखी थी, 66 में मार्च में पब्लिश हो गई थी किताब। पैदा होते हुए इसके अलावा ये है कि 3 हॉबीज़ जो थी, तो वो हॉबीज़ सिर्फ हॉबीज़ की हद तक नहीं थी, बल्कि उन तीनों में मेरी पब्लिकेशंस हैं। मुख्तसर बता दूं कि एक मेरी हॉबी रही है और अब तक मैं लिख रहा हूँ उस पर, वो ये है कि कुरान मजीद की आयत में जहाँ साइंटिफिक राज छुपे हुए हैं, जाहिर नहीं है, उन पर रिसर्च करके उनको जाहिर करके उनको उन पर लिखना। मेरे मज़ामीन अखबारात में भी सब कुरान और साइंस पर मेरे मज़ामीन अखबारात में भी छपे हैं, बुकलेट्स भी हैं मेरी, और उसमें मैंने जो कुछ लिखा है वो कुछ इस किस्म का है कि वो तशरीह जो आज तक 1500 साल में किसी ने नहीं की, वो उन आयतों की तशरीह मैंने की है, और एक नहीं बहुत से मज़ामीन में लिखे गए। और ख़ास बात उसमें यह है कि अगरचे ये काफ़ी अरसे से लिख रहा हूँ मैं, अखबारात में भी छपे हैं तो सब लोग पढ़ते होंगे, मौलवी साहिबान भी पढ़ते होंगे इसको, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज तक मुझे कुफ्र का फतवा नहीं अच्छा। और बल्कि एक मौलवी साहब कराची में जो टीवी पे भी आते रहते हैं, वो तो कहने लगे कि भाई आपकी किताबों से मैं पढ़कर अपनी तकरीरों में बयान करता हूँ। तो ये तो कुरान और साइंस की हॉबी थी मेरी। दूसरी हॉबी मेरी रही है कि पाकिस्तान की जो बुरी हालत है उस पर रिसर्च करना है कि क्यों। उस पर भी एक किताब लिखी हुई है मैंने। जब किताब लिख ली तो छपनी मुश्किल हो गई पाकिस्तान में, कहते थे भाई अपने प्रेस पे हमला नहीं कराना हमें, तो किताब मैंने अमेरिका में छपवा ली। तकरीबन 4 साल पहले की बात है, वो किताब भी छप चुकी है। तो ये भी एक हॉबी रही है। तीसरी हॉबी जो है वो मेरी मेडिसिन में रिसर्च है। इंजीनियर होते हुए मेडिसिन पे और फिर रिसर्च चलता है। इसमें भी पब्लिकेशन है मेरी, और ये जो अभी कैंसर पे बताने वाला हूँ ये उसमें से एक है जो पब्लिश है। तो ये है कि अच्छा ये बता दूं मैं कि मैं क्योंकि मुसलसल काफ़ी अर्से से लिखता आ रहा हूँ, हर टॉपिक पर लिखता आ रहा हूँ अपने हॉबीज़ में से। एक मेरा मजमून डॉन अखबार में 1990 तकरीबन 24 साल पहले छपा था, कुरान साइंस पर छपा था, और वो क्योंकि कुछ उनको ज़्यादा पसंद आ गया तो उन्होंने एडिटोरियल पेज पर एज ए फ्राइडे फीचर के नाम पे उन्होंने छपा था। मैंने उसमें ये बताया था कि कुरान में एड्स की बीमारी के इशारात मौजूद, इलाज के इशारात मौजूद हैं, और वो तमाम आयतें कोट की थी मैंने
کہ اس پہ ریسرچ کر کے ان آیات کی گائیڈنس پہ ریسرچ کرتے ہوئے ایڈس کی بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے. اس مضمون بھی چھپ تو گیا تھا 1990 میں، لیکن خاص بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ 1990 میں جب کہ میں نے ایڈس کے متعلق لکھا تھا، پاکستان میں 1990 میں ڈاکٹر میڈیکل ڈاکٹر ایڈس کے متعلق نہیں جانتے تھے. آپ ویریفائی کر سکتے ہیں اس کو. تو اس وقت میں نے یہ مضمون لکھا تھا انجینئر ہوتے ہوئے. تو یہ بھی ایک ہابی تھی میری. تو اسی سلسلے میں پڑھتے پڑھتے کہ تو میڈیکل کتابیں میں نے صرف ایلوپیتھی ہی نہیں پڑھی، بلکہ اپنے طور پر کسی مطلب یہ کسی کالج میں نہیں، اپنے طور پہ مختلف مضامین پڑھتا رہا ہوں. صرف ایلوپیتھی ہی نہیں، میں نے دنیا کے مختلف سسٹمز آف میڈیسن کو پڑھا ہے. اور اس نتیجے سے نہیں کہ میں پروفیشنل بن جاؤں، بلکہ اس نتیجے سے کہ ان کی فلاسفی کیا ہے، اس کے پیچھے علاج کی جو ایک جنرل فلاسفی ہے وہ کیا ہے، اس سلسلے میں پڑھتا رہا. تو کتابیں پڑھتا تھا. تو تقریباً مڈل 80s کی بات ہے کہ ایک دفعہ میں فزیالوجی کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا. اس میں مجھے ایک سینٹنس لگا، پڑھا تو مجھے ایک دم مائنڈ میں اسٹرائک کیا کہ دیر از سم تھنگ ان اٹ. اور اس پر پھر میں نے تحقیق شروع کر دی اپنے طور پر. وہ فقرہ یہ تھا کہ ہر صحت مند انسان میں کچھ کینسر سیلز ہوتے ہیں جو تمام عمر رہتے ہیں، لیکن ان کو کینسر نہیں ہوتا. تو یہ فقرہ پڑھتے ہی مجھے اچانک اسٹرائک ہوا کہ اس سے کچھ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے. اس سے کچھ اگر ایک چیز ہے ایک مقدار میں ساری عمر رہتی ہے، نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے، تو میرے ذہن میں اچانک ایک چیز آئی کہ دیر مسٹ بی اے کنٹرول سسٹم ان دا باڈی. میں کنٹرول سسٹم جو ہے انجینئرنگ کا ایک لازمی پارٹ ہوتا ہے، اور یہ مضمون میں پڑھاتا بھی رہا ہوں، کنٹرول انجینئرنگ. تو اس اسٹرانگ بیک گراؤنڈ میں جب میں نے یہ فقرہ پڑھا تو مجھے فوراً اسٹرائک کیا کہ دیر مسٹ بی اے کنٹرول سسٹم. پھر میں نے اور مزید پڑھنا شروع کیا تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے جسم میں تو بہت سارے کنٹرول سسٹمز کام کر رہے ہیں. بہت سارے کنٹرول سسٹمز ہیں، ایک نہیں ہے. کینسر کا تو ایک ہے، لیکن بہت سارے سسٹمز ہیں. مثال کے طور پر انسان کے بلڈ ٹیمپریچر جو ہے وہ 37 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے. آپ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں تب بھی 37 رہے گا. برف پہ لیٹ جائیں، برف کے پانی سے ٹھنڈے پانی سے نہا لیں تب بھی 37 رہے گا، چینج نہیں ہوتا. یہ کنٹرول سسٹم ہے کہ آپ ایکسٹرنلی کچھ بھی آپ کر لیں، آپ کا بلڈ ٹیمپریچر جو ہے 37 سے ویری نہیں کرتا. کتنا اسٹرانگ کنٹرول سسٹم ساری عمر. ایک چیز اور یہ نوٹ کر لیں کہ انسان کی زندگی اور موت کے درمیان صرف 2 ڈگری کا فرق ہے، صرف 2 ڈگری کا. انسان کا بلڈ ٹیمپریچر 37 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، اور آپ کسی کلینیکل تھرمامیٹر کو دیکھیں تو 35 سے نیچے کوئی اسکیل نہیں ہوتی، کیونکہ 35 سے نیچے انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا. فارن ہائٹ کا دیکھیں 98.6 ٹیمپریچر ہوتا ہے، اور 95 سے نیچے کوئی گریجویشن نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وہ ٹیمپریچر ہے جس پر انسان زندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے. انسان کی زندگی اور موت میں صرف 2 ڈگری کا فرق ہے، 35 سے 37، اور 35 پر آدمی زندہ نہیں رہتا. اور یہ کنٹرول سسٹم اللہ تعالیٰ کا اتنا پرفیکٹ ہے کہ آدمی 100 سال بھی زندہ رہے، 100 سال سے زیادہ بھی زندہ رہے، وہ 2 ڈگری کبھی نیچے نہیں آتا. یہ پرفیکٹ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کنٹرول سسٹم کا. تو اس اسٹرانگ بیک گراؤنڈ میں جب کنٹرول سسٹم میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ تو پھر اگر ایک کینسرس سیلز اگر یہ نہیں بڑھتے کسی ہر انسان میں، کسی کے تو ہو جاتے ہیں لیکن اگر کسی میں عمر نہیں ہو پاتے تو بس یہ کنٹرول سسٹم. اور اس کنٹرول سسٹم کو اگر کسی کو کینسر ہوتا ہے تو دیر مسٹ بی اے ڈیفیکٹ ان دا کنٹرول سسٹم. تو اس پر میں نے سوچا بچار شروع کر دیا. عام طور پہ کینسر کے جو ریسرچ ہو رہی ہے دنیا بھر میں
وہ سیل لیول پہ ہوتی ہے. سیلز، کینسر سیلز سیل لیول پہ عام طور پہ ریسرچ ہوتی ہے. اور بھی طریقے ہیں لیکن سیلز عام طور پہ کنسیڈر کر لیا جاتا ہے. میں نے جب سوچا تو اس کو خیال آیا کہ یہ جو ہے ایک سیلز لیول پہ نہیں بلکہ ایٹامک اور مالیکیولر لیول پہ ہونی چاہیے. اس کا ریزن بتاتا ہوں میں کیوں میں نے سوچا یہ. تو یہ سوچ کر میں نے اس پر شروع کیا کہ ایٹامک اور مالیکولر لیول پہ اس کو دیکھا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کنٹرول سسٹم، ویسے تو مضمون ذرا کمپلیکیٹڈ ہے لیکن اس کا اصول بہت ہی سمپل ہے. کنٹرول سسٹم کا بہت اصول. کنٹرول سسٹم میں ایک ہوتی ہے پری سیٹ ویلیو جس کا فکس کر دیتے ہیں کہ وی نیڈ دیٹ آؤٹ پٹ. ہمارا 37 ڈگری سیلسیس اگر ٹیمپریچر ہے تو اس کو پری سیٹ کر دیا گیا ہے کہ دس مسٹ بی 37، آؤٹ پٹ مسٹ بی 37. ٹھیک ہے. تو ایک پری سیٹ ویلیو ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کنٹرول آؤٹ پٹ. ایکچوئل کیا ہے؟ ایکچوئل کیا ہے؟ دونوں میں فرق ہو، دونوں کو کمپیئر کریں. اگر دونوں میں فرق آئے تو اس کے ڈفرینس سے ایک ایرر سگنل جنریٹ ہوتا ہے کہ دونوں میں فرق ہے. ایکچوئل آؤٹ پٹ یہ ہے اور ہونی یہ چاہیے. یہ ایرر سگنل جو ہے کنٹرول سسٹم کا جو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور ایکٹیویٹ کر کے آؤٹ پٹ کو کنٹرول کرتا ہے کہ یہ وہی رہنی چاہیے جو پری سیٹ ویلیو ہے. تو جب کنٹرول سسٹم کا میں نے ماڈل ویژولاइज کیا تو مجھے خیال آیا کہ پھر خرابی کہاں ہو سکتی ہے. تو بہت سارے غور و فکر کے بعد میرا اندازہ یہ لگایا کہ یہ خرابی سینسنگ میں ہو سکتی ہے کہ ہمارے سینسر جو ہے یہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہا کہ آؤٹ پٹ ہیز چینجڈ. اگر وہ ڈیٹیکٹ کر لے آؤٹ پٹ یہ ہے اور ان پٹ یا پری سیٹ ویلیو سے کمپیئر کر دے پھر تو ایکٹیویٹ ہو جائے گا سسٹم، ہمارا کنٹرول سسٹم. اگر کسی کو کینسر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ اس نے سینس نہیں کیا اور یہ نہیں بتایا کنٹرول سسٹم کو کہ صاحب آؤٹ پٹ ہیز چینجڈ. تو اس طریقے سے یہ کنٹرول سسٹم کام کرتا ہے. تو مجھے خیال آیا اگر سینسنگ کی اگر پرابلم ہوئے، اگر دیکھیے یہ تو ایک جو میں کچھ بتا رہا ہوں یہ تو ایک پروپوزل ہے، ریسرچ پروپوزل ہے. اصل کام ریسرچ کرنا ہے اور پریکٹیکلی معلوم ایکسپیریمنٹ کر کے معلوم ہوگا کہ یہ کہاں تک یہ نظریہ صحیح ہے. تو اگر یہ سینسر کی پرابلم ہے تو سینسر کی پرابلم کیوں ہے؟ سینسر تو ہمارے جسم میں موجود ہے. ہمارے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں ہمارے سینسر نہ ہو. ہر چیز انفارمیشن فوراً پہنچ جاتی ہے جو کچھ بھی آپ کریں. تو مجھے خیال آیا کہ تمام ایٹمز اور مالیکیولز ان میں کچھ وائبریشنل اور روٹیشنل موشنز ہوتی ہیں. ہر شے میں وائبریشنل اور روٹیشنل موشنز. اگر ان کی ایمپلیٹیوڈ آف وائبریشن کو کم کر دیا جائے تو سینسر تک یہ انفارمیشن نہیں پہنچے گی. تو میں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ یہ ڈیٹیکٹ اگر یہ سینسر کا نہیں کر رہا تو ان کی ایٹمز کی اور مالیکیولز کی ایمپلیٹیوڈ آف وائبریشن مسٹ ہیو ڈیکریزڈ. اس کو بڑھا دیں، کس طریقے سے بڑھا دی جائے ایمپلیٹیوڈ تو سینسر اس کو سینس کر لے گا انفارمیشن کو اور وہ فوراً کنٹرول سسٹم کام کر لے گا. تو اس نظریے پر پھر میں نے جو کیا کام تو مجھے خیال آیا کہ اس طریقے سے کہ ان ایمپلیٹیوڈ آف وائبریشن کو بڑھایا جائے. اب کیسے بڑھائیں؟ تو اگر دیکھیں ایک ریزوننس ہوتا ہے، اگر ہم ریزوننس کے ذریعے اتنی فریکوینسی کو ہم ان پٹ دیں سیلز کو، اور اس اصول پر بہت سے میڈیکل انسٹرومنٹ